अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब मतीउल्लाह जान और जनाब नासिर इकबाल साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेकोडिक और नैब तरामीम को जो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है, उन दोनों की समाअत हुई और उसके साथ ही एक पाकिस्तानी सियासत को घेरे हुए है एक इशू, और वो है तोशाखाना का इशू और घड़ी का इशू। कल की डेवलपमेंट्स के बाद जो है बहुत बड़ी बहस जो है वो इस मामले के ऊपर चल रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। और फिर एक ख़बर ये भी है कि जो शायद आर्मी एक्ट के अंदर कुछ तरमीम की ख़बरें भी हैं कि वो उसको तरमीम की जा रही है, उस पर भी हल्की सी छोटी सी गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़िर साहब, अगर आज मुख्तसर आप हमें बताएं कि जनाब जो नैब तरामीम और नैब कानून में तरामीम और रेकोडिक के हवाले से क्या हुआ, आज अदालत ने क्या किया उसके ऊपर? शुक्रिया। आज सलाउद्दीन अहमद साहब कंटिन्यू उन्होंने किया है रेकोडिक केस में, जो कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने बेसिकली यही बताया है कि जो ये एग्रीमेंट है ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हक़ में है, बहुत बेहतर है, क्योंकि रियायतें देने के बावजूद हाँ वो मजबूरी है उसके। वो उन्होंने बताया कि आप इसको हमें टैक्स हॉलीडेज़ भी दिए हैं हमने इस एग्रीमेंट के तहत। कल भी उन्होंने ये बात बताई थी कि ये सिर्फ इस कंपनी के लिए है, इसको हमें मतलब मिसाल नहीं बनानी चाहिए कि कोई और इन्वेस्टर आए तो हम भी उसको यही रियायतें दें। उनका कहने का मतलब था कि चूँकि हमारे पर अवार्ड है 10 तक, मतलब एक्सपेक्टेड है कि $10 बिलियन तक ये पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी ICC का अवार्ड अगर तक ये केस 15 दिसंबर या 16 दिसंबर तक ना निपटा तो ICC का इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी अवार्ड आना है। एक तो आ चुका है ना ICSID का, जो $6.4 बिलियन का है। तो ICC का अवार्ड तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर का एक्सपेक्टेड है, जो उन्होंने उनको इनके एडवाइज़र्स ने समझाया है, फिनेंशियल एडवाइज़र्स ने, कि इतना आप एक्सपेक्ट करें कि ये आपके ख़िलाफ़ आ जाएगा। तो ये तकरीबन $10 बिलियन का, इतने तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तो वो उनका यही कहना है कि या तो आप फॉरेन एक्सचेंज दे दें उनको, अदरवाइज़ फिर आपकी हर चीज़ एनेक्स होनी वो हो जाएगी ना पूरी दुनिया में, जहाँ भी डॉलर पाकिस्तान के एसेट्स हैं वो फ्रीज होंगे, डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, आप तेल भी ख़रीद नहीं सके। मतलब आई कैन नॉट फोरसी ये, मतलब मेरे इमेजिनेशन से ऊपर है कि इसके बहुत सारे इम्पैक्ट है, बहुत सारे नेगेटिव डाउन स्लाइड है। एनी उनका ये कहना था कि ये क्योंकि इसमें बलूचिस्तान का जो को ना सिर्फ रॉयल्टी मिलेगी, ना सिर्फ इसमें उनको इन्वेस्टमेंट आएगी, ना सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, ना सिर्फ इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपलिफ्टमेंट प्रोजेक्ट्स लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, बहुत कुछ इसमें है। लेकिन उसमें ना आज जो इंटरेस्ट लगी, जो मेरे इंटरेस्ट की बात है, वो ये लगी कि आज उसमें ना ऑफशोर कंपनीज़ का जिक्र है। अच्छा। हुआ यूँ कि उसमें ये है कि बलूचिस्तान, देखें थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊँ ताकि आपके नाज़रीन को समझ में आ जाए। हाँ, जो हमारी डील हुई है ना, उसके मुताबिक एंगो फेकेस्टा और बैरक गोल्ड कंपनी जो थी ना, इनका एक कंसोर्शियम था ओरिजिनल TCCP में, वो अवार्ड की वजह से गड़बड़ होगी। एंगो फेकेस्टा ने कहा कि मैं अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, बैरक गोल्ड ने कहा नहीं मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो एग्रीमेंट ये हुआ कि पाकिस्तान $900 मिलियन देगा एंगो फेकेस्टा को। उन्होंने मांगे बहुत ज़्यादा थे, 1.6 तक चले गए थे, लेकिन डील ये हुई कि वो पाकिस्तान उनको $900 मिलियन दे के उनके 50% डिस्काउंट वो शेयर खरीद लेगा। 50% बैरिक के। अब उस 50% में से 25% जो है ना पेमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, बलूचिस्तान ने नहीं करनी। उस 50% में 25% जो है ना वो बलूचिस्तान के और 25% फेडरल गवर्नमेंट के। तो उस 25% में से 10% डायरेक्ट बलूचिस्तान गवर्नमेंट के शेयर हैं, लेकिन जो 15% है वो होल्डिंग कंपनीज बनेंगी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ओन करेगी। वो होल्डिंग कंपनी ऑफशोर कंपनी में रजिस्ट्रेशन होगी, ऑफशोर कंपनी होगी, क्योंकि ये जिनके साथ एग्रीमेंट हो ये उनकी डिमांड है। और ये फिनेंशियल तरीका भी उन्होंने यही बताया, क्योंकि इसमें आपने उनको टैक्स हॉलीडेज़ दी हैं, यानी वो कुछ अरसे तक टैक्स नहीं देंगे जो प्रोड्यूस निकालेंगे। तो ये कहते हैं हम भी फिर क्यों टैक्स दें, दूसरी बाहर जाके पैसों पे तो टैक्स लगता है ना। तो उन्होंने ऑफशोर कंपनी को सिलेक्ट किया, तो इसका जिक्र है। तो मैंने बाद में फिर कुछ वकीलों से कहा कि जी पनामा में तो ये ऑफशोर कंपनी जो थी आपने इसको बड़ी बुरी चीज़ करार दिया, बहुत गंदी चीज़ डिक्लेयर की थी और इसको आपने हराम डिक्लेयर किया था, तो इसमें ऑफशोर कंपनी होल्डिंग कंपनी क्यों
تو اگر ایک وکیل صاحب ہنسے, انہوں نے کہا کہ اس میں ہم ڈسکلوز کریں نا, اس میں ڈسکلوز نہیں تھا, تو یہ تو ہم خود بتا رہے ہیں. تو مجھے یہ ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ لگا تھا کہ اس میں بھی ایک آف شور کمپنی کا ذکر سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا. اس میں چیف جسٹس صاحب نے آبزرویشن بھی دیکھی کہ یہ ایسوسیٹڈ ہے ٹیکس ہالیڈیز کے ساتھ, ٹیکس ایمنیسٹی ہوتی ہے اس میں. اب وہ نیب ترامیم کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی, خواجہ حارث صاحب کے آرگومنٹ ہی چل رہے ہیں ابھی. خواجہ حارث صاحب بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ کلربل ایکسرسائز آف جورسڈکشن بائی دی پارلیمنٹ ہے, انہوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات ان کو بار بار کی تھی کہ آپ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں, اور بلکہ ہم جب اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں کوئی لا تو ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, لیکن یہ نہیں لکھتا کہ پارلیمنٹ نے کلربل نہیں پارلیمنٹ نے کلربل ایکسرسائز کی ہے. کلربل کو اردو میں ایگزیکٹلی کیا کہیں گے وہ مجھے تھوڑا سا مشکوک قسم. ہاں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کو ہم نہیں کہہ سکتے, ہم کوئی الزام نہیں لگا سکتے پارلیمنٹ میں. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 8 کے خلاف ہوا ہے, تو اس لیے فنڈامنٹل رائٹس کے چونکہ خلاف ہے اس لیے آئین کے بھی خلاف ہے. لیکن خواجہ صاحب کا آرگومنٹ تو یہ تھا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ باز محمد کاکڑ کیس کے اندر جو کوکا کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ تھا, وہ اس کے حوالے سے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کلربل تو اس پہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں مجھے بتائیں یہ کہاں لکھا ہے کہ کلربل ایکسرسائز. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا ہنستے ہوئے کہ یہ پرسیپشن کی بات ہے, آپ نے یہ پرسیو کیا, انہوں نے وہ پرسیو کیا. تو یہ مطلب یہ ایک انٹرسٹنگ, ابھی بھی ان کے آرگومنٹ جو ہیں وہ جاری رہیں گے. ان کے آرگومنٹ آج 20واں دن ہے, اور آج ان سے یہ پوچھا گیا کہ کل آپ کنٹینیو کریں گے, کل تھرسڈے آپ نے ختم کرنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ نے بریچ کیا ہے, آپ نے کہا تھا کہ میں آبزرویشنز نہیں دوں گا, تو آپ نے بریچ کیا ہے تو میں کروں گا. اور مزے کی بات ہے, پرسوں جو منڈے تھی نا, منڈے کے پروسیڈنگز میں چیف جسٹس نے آتی خواجہ حارث صاحب کو کہا تھا کہ یہ ہمارا امپریشن ہے کہ اگر آپ کو ویکینڈ مل جائے تو آپ جو ہیں وہ ایک نیا پوائنٹ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں, اور آپ ہم ریکوڈک کا کیس سن رہے ہیں تو آپ بھی مائننگ کرتے ہیں اور ایک نیا پوائنٹ لے آتے ہیں, تو پھر اس پہ آرگومنٹس لمبی ہو جاتے ہیں. تو اس پہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ لیکن یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کو نہیں ڈسٹرب کریں گے, آپ یو کین کنٹینیو. تو اس طرح اب چل رہا ہے. لیکن خواجہ صاحب نے بھی کوئی حتمی بات نہیں کی کہ آیا واقعی وہ کل پرسوں تک ختم کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے. نہیں, انہوں نے کوئی حتمی بات نہیں کی. اچھا, یہ تو متی اللہ جان صاحب بڑے صرف سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ریکارڈنگ کے حوالے سے لگ یہ رہا ہے کہ بلوچستان کو ایز این اینٹی انٹرنیشنلی ایک فریق بنا دیا گیا اس معاہدے کا, اور وہ انڈیپینڈنٹلی وہ لائبل ہوگا یا اکاؤنٹیبل ہوگا اس ایگریمنٹ کے تحت. تو خدا نخواستہ اگر کوئی بھی ڈیفالٹ ہوتا ہے کل, تو بلوچستان کا جو پروونس ہے یا جو ٹیریٹری ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جواب دہ ہوگی انٹرنیشنل میں, اور پاکستان بیچ میں سے وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکے گا یا نہیں. یہ ایک بہت سیریس ایک سوال ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے, لیکن یہ ٹرائیپارٹائٹ ایگریمنٹ ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ, بلوچستان گورنمنٹ اینڈ ہاں, لیکن اس میں سوورن گارنٹی صرف فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. تو لائبل اگر خدا نہ کرے کوئی پرابلم ہو جائے تو پھر آربیٹریشن میں جائیں گے, لیکن لائبلٹی یا اگر خدا نہ کرے ہو فیڈرل گورنمنٹ پہ آئے گی, بلوچستان پہ نہیں آئے گی. ہاں, بلوچستان کی چونکہ یہ انٹرنیشنل ایوارڈ ہے لیکن پراپرٹی بلوچستان کی ہے, لیکن اس میں ساری انویسٹمنٹ پیسہ زیرو انویسٹمنٹ ہے بلوچستان گورنمنٹ کی. نہیں, وہ تو انہوں نے بھی شیئر خرید لیا نا ان کے, چلیں اب تو پہلے نہیں تھی نا. اچھا متی اللہ جان, یہ جو گھڑی والا معاملہ ہے اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما ہے, اور آج تو عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ سہولت کاروں کو اور شاہ زیب خانزادہ اور جیو کے سہولت کار جو ہیں ان کو جو ہے وہ, اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اور یہ سارا کچھ فواد چودھری صاحب بھی کر رہے ہیں, اور سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا تحفہ تھا, انہوں نے بیچ دیا. تو اب مسئلہ کیا ہے, کون سی خلاف قانون بات ہوئی ہے ایسی؟ تو یہ واقعتاً اتنا آسان سی بات ہے کہ ہاں گھڑی تھی, بیچ دی, ختم کریں. اب اس میں کیا رکھا ہوا ہے یار؟ دیکھیں, ریاست مدینہ کے اندر تو سوال جو ہے وہ پیغمبر سے بھی ہو سکتا ہے. تو عمران خان کس کھیت کی مولی ہیں, اور پھر ان کے آگے یہ جو فواد چودھری, اسد عمر یا دوسرے جو گاجریں ہیں, یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کسی کو. آخرکار یہ وہ ریاست مدینہ ہے جس کا اخلاقیات کا معیار خود عمران خان نے طے کیا ہے. تو آج یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال بھی نہیں اٹھنا چاہیے, اور خاص طور پہ جب ایک بنیادی سوال کا جواب بھی نہیں دیا جا رہا عمران خان سے کہ بھئی وہ گھڑی بیچی کس کو تھی.
وہ کہہ دے کہ میں نے اس کو نہیں بیچی تھی, یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ تو کوئی اور ہے. وہ تو کہہ رہے کہ جی لو جی فراڈیا نکال کے لے آئے. فراڈیا, وہ تو ابراج نقوی کے ابراج گروپ کے عارف نقوی کو بھی $2 ملین لینے کے بعد انہیں خیال آیا کہ وہ تو بعد میں اس پہ پرچہ ہوا تھا, وہ تو بعد میں اس پہ فراڈ کا کیس ہوا تھا. اب $2 ملین جو ہے عمر فاروق سے لینے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بندہ ہی فراڈی ہے. تو ایسے فراڈیے کو آپ کو پتہ کب چلا کہ یہ فراڈی ہے؟ یہ $2 ملین جو ہے کوئی جادوئی فگر ہے. پتہ نہیں کیا ہے. راج نقوی سے بھی $2 ملین کی عطیہ آتا ہے, ادھر سے بھی $2 ملین میں بچتی ہے. انہی سارے سوالوں کا جواب عمران خان کو دینا ہے, اور یہ جواب جو ہے ان کو نیا کوئی کیس دائر کرنے کی بجائے یہ الیکشن کمیشن نے جو اب ٹرائل کے لیے میٹر بھیج دیا توشہ خانہ والے کیس میں, وہاں پہ جا کے ثبوت دے دیں کہ دیکھیں جی یہ گھڑی تھی اور یہ میں نے اس بندے کو بیچی تھی, اور یہ عمر فاروق تو فراڈیا آدمی ہے, یہ $2 ملین والی کیا کہانی ہے. تو کہہ دیں کہ $2 ملین نہیں لے, وہ بھی نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس یہ بندہ فراڈی ہے. تو آپ بتائیں پھر کس ایماندار شخص کو آپ نے وہ گھڑی دی جو اتنا شوقین تھا کہ اس نے آپ کو اس کے $2 ملین دے دیے؟ وہ کون سا ایسا فرشتہ سیرت آدمی تھا, اس کا بھی نہیں بتا رہے. باقی تفصیل دے دینا. تو میرے خیال میں یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ تحفہ جو ہے وہ بائی لاز کے تحت آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے. وہ ایف بی آر ایک پوائنٹ کرتا ہے اور پھر اس میں اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے ہر چیز کا, کہ اس میں گولڈ کتنا ہے, ڈائمنڈ کتنا ہے, پلاٹینیم کتنا ہے, اور پھر وہ اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے. وہ دے دیں. میرے خیال میں اب تو کم از کم ایف بی آر کو اس معاملے میں ضرور ان کو پوچھنا چاہیے, عمران خان کو, کہ جو نئی انفارمیشن ہے اس کے مطابق آپ نے $2 ملین جو لیے تھے تو وہ $2 ملین کدھر ہیں, اور آپ نے جو شو کیا ہے اپنے گوشواروں میں وہ تو صرف 10 کروڑ روپے ہیں, اور اتنا ہی شو کیا انہوں نے کہ جی 2 کروڑ پیمنٹ کی, 8 کروڑ شو کر دیا کہ اسیسڈ ویلیو تھی. تو میرے خیال میں ہمارے اداروں کو بھی ضرور پوچھنا چاہیے. اور خان صاحب نے کیونکہ اتنا بڑا ایک اپنے آپ کو پیش کیا ہے اخلاقی معیار کی بلندیوں پہ, تو میرے خیال میں ان کو اس طرح کی ٹویٹیں کرنے کی بجائے سمپل سے یہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ شخص ہے جس کو میں نے گھڑی بیچی تھی. وہ کہیں کہ گھڑی میری ہے, میری مرضی, بالکل ٹھیک ہے, میری گھڑی میری مرضی, وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ بتانا چاہیے کہ میں نے اس شخص کو بیچی تھی, یہ اس کی رسید ہے, یہ اس کی قیمت ہے جو طے تھی, اور یہ میں نے اپنے گوشواروں میں شو کیا. بجائے اس کے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا جی میں کیس کروں گا شہزیب خان زادہ, اور یہ جو شہزیب خان زادہ ہے وہ ابھی تک جتنا میں نے پروگرام اس کے دیکھے وہ بغیر تحقیق کے اور ثبوتوں کے وہ پروگرام نہیں کرتا, اور ماشاءاللہ سے اس وقت نمبر 1 جرنلسٹ ہے وہ. اور اگر عمران خان اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں, وہ آ جائیں اور پھر آپ بتا دیں, سوال جواب ہو جائیں گے. آپ یو کے میں کیا کریں گے؟ آپ یو کے کی عدالتوں کا دھمکی کیا لگا رہے ہیں؟ آپ کو اپنی عدالتوں پہ اعتماد ہونا چاہیے, اعتبار ہونا چاہیے. اور پہلے جو آپ نے الزام لگائے ہوئے تھے تو آپ کے اوپر بھی وہ حد تک عزت کے مقدمات چل رہے ہیں, کیسز چل رہے ہیں, آپ ان کا جواب بھی دے دیں. ان کا جواب نہیں دے رہے تو آپ مزید کیسز کیا کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. پاکستان کی عوام کو اس طریقے سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اور خان صاحب کو اس گھڑی کا ٹھیک ہے, ان پہ مشکل گھڑی آ گئی ہے, لیکن اس کو جو ہے نا پھر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ان کو اخلاقی جرات کے ساتھ. ایسا تو نہیں کہ بدلے کے بجائے انتخابی نشان گھڑی ہو آئندہ ان کا. اب دیکھیں نا, اب یہ لوگ تو پھر مذاق تو بنائیں گے. خان صاحب اگر جواب نہیں دیں گے تو مذاق بنتا رہے گا. یہ خان صاحب, اچھا وہ خان صاحب, ہاں مجھے میرا صرف ایک تو ان کا اصل میں بیسیکلی نا بیانیہ خراب ہو گیا ہے کہ دوسرے چور ہیں, وہ چور ہے, وہ کرپٹ ہے, وہ نہیں. لیکن ناصر صاحب یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ اگر آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ اس نے بھی تو کیا تھا, یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ میرا یہی کہنے کا مطلب. دوسرا وہ جو گھڑی ہے وہ بڑی قیمتی گھڑی ہے اور ایک ہی گھڑی بنی ہوئی ہے, مطلب وہ مارکیٹ میں اویلیبل گھڑی نہیں ہے. دیکھیں میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو ایک صاحب نے ایک عام سا معمولی سا پین گفٹ کیا تھا. انہوں نے وہ پین آج تک رکھا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ٹیگ کہ فلاں شخص نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا, اور انہوں نے پورا ایک ڈسپلے. چھوٹے موٹے یار گفٹ آپ کو بھی ملے ہوئے, ہمیں تو خیر اس لیول کا نہیں ملتے, نہیں چھوٹے لیول کے تو ہوتے نا یار. آپ نے کبھی نہیں گفٹ دیا تو باقی کسی نے یار, مطلب ہم لوگ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ مقصد ہے, یہ وہ گفٹ ہے کہ یہ پراپرٹی آف دی اسٹیٹ ہے. یہ ایک پرائم منسٹر, چلو ٹھیک ہے پرائم منسٹر وہ کچھ پیسے دے کے, لیکن بات ہے اس کی اسیسمنٹ ٹھیک ہونا. جو آپ نے لوگوں نے بات کی کہ ایف بی آر یا جو بھی اسیسمنٹ اتھارٹی ہے وہ پہلے اسیسمنٹ کر لیں, اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ پیسے جمع کرائیں اور وہ گھڑی رکھیں. کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ, ڈیمیجنگ ہے بھی. پرائم منسٹر آف پاکستان پورے پاکستان میں دنیا میں جگہ سائی ہے کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو گفٹ ملا. گفٹ بھی بہت قیمتی ہے اور وہ اکیلا گفٹ ہے, وہ ایسا گفٹ ہے جو مارکیٹ میں بھی اویلیبل نہیں ہے, اور وہ بیچ دیا اس نے.
مطلب یہ میرے تھا قیوم صاحب کہ وہ خان صاحب پیسے مانگ لیتے ہیں شہزادے سے جنہوں نے اس کو گفٹ دیا, سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ یار مجھے 150 جو ہے وہ 30-35 کروڑ روپیہ دے دو. مطلب آپ کو اس نے اتنی پیار سے اس نے سوچا ہوگا یار اس کا ڈیزائن کیسا ہو, اس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنوائی, پھر خوبصورت ہیرے جڑوائے, اور پتہ نہیں کتنا ٹائم اس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اپنا گریٹیٹیوڈ پیش کیا کہ ریاست مدینہ کے خود ساختہ خلیفہ کو انہوں نے اپنی طرف سے ایک اسلامی گفٹ دیا. ٹھیک ہے, اس کو کیا پتا تھا کہ جس کو میں بھائی کہہ کے جس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں, اور ایک واحد وہ گفٹ ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ اور بہت ساروں کو, واحد خان صاحب کو دیا, اور خان صاحب بھی ان سے بڑا پیار محبت کرتے رہے, ان کی گاڑی بھی ڈرائیو کر کے وہ لائے. تو ایسے تعلقات کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے جو اتنے پیار محبت سے, دیکھیں شہزادے کے لیے 35 کروڑ روپے 35 روپے کے برابر ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا خان صاحب بیچ دیں نہیں, مگر وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا, اور وہ پھر آپ کو یاد ہے پاکستانیوں کے بارے میں امریکی وکلا کا کیا رائے رہی ہے. اسی طرح کے لوگوں اور اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستانیوں کا جو ہے امیج خراب ہوتا ہے کہ جب آپ کا وزیر اعظم جو ہے ایک تحفہ ملا ہے, میں یہ نہیں کہتا بہت بڑا کوئی تحفہ تھا یار, وہ 35 کروڑ روپے خرچ ہو جائیں گے آپ سے, ٹھیک ہے خان صاحب, آپ نے وہ گفٹ جو پاکستان میں رہنا چاہیے تھا, پاکستان کی قوم کی امانت تھا, اس سرزمین پہ رہتا, لوگ دیکھتے, وزیر اعظم ہاؤس کے آرکائیو میں پڑا ہوتا, نسلیں دیکھتی کہ ہمارے وزیر اعظم کو سعودی عرب کے ساتھ ایسے تعلقات تھے. آج سے 2-3 عشروں کے بعد جب کوئی نسل وزیر اعظم ہاؤس میں دورہ کرے گی, اس کو اب کیا بتائیں گے کہ سعودی عرب سے 30-40 سال پہلے ہمارے کیا تعلقات تھے, اور کہ بھئی یہ بتائیں گے کہ ہاں وہ گھڑی جو ہے وہ کسی فراڈیے کے پاس چلی گئی. اب یہ کتاب ہم تو یہ کتاب میں بھی نہیں لکھنے جو گے نا کہ بھئی ہمارے وزیر اعظم کو ملا تھا سعودی عرب شہزادے کا گفٹ, یونیک گھڑی تھی ہیروں والی, اور وہ اس نے بیچ دی. اب یہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں تو نہیں پڑھایا جاتا, ہمارے نصاب کے کتابوں میں تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ابھی بھی گیس کے وسیع ذخائر جو ہے نا موجود ہیں پاکستان کے اندر. اچھا ناصر صاحب آپ کے اخبار کے اندر جو ہے وہ ایک سٹوری لگی ہے کہ آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے, وہ کیا ہے, کیا اس کا کیا؟ دیکھیں مجھے اتنا ہی انفارمیشن ہے جتنی وہ خبر ہے کہ امینڈمنٹ میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک ریٹین رکھ سکتا ہے کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو یا کسی بھی آفیسر کو. اب دیکھیں میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ریٹینشن کے لفظ نیا آ گیا ہے جو اس میں آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. متی اللہ جان نے بھی آرمی ایکٹ کا آپ نے وہ اس کا جو ہے وہ ایک عطیہ پانچا کیا ہے کہ جو آرمی ایکٹ کے اندر 2020 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی 2019 کے اندر, 19 یا 20 کے اندر ہے نا, جب 3 سال کی ایکسٹینشن ہوئی تھی, تو اس میں اور یہ اگر ریٹینشن کا لفظ جو ہے وہ اس میں ڈال دے تو اس سے کیا ایکویشن کیا بنتی ہے اس سے؟ آپ کا تو بیک گراؤنڈ بھی ہے مطلب آرمی ایکٹ کے والے سے. دیکھیں آرمی ایکٹ کے اندر جو پہلے ترمیم کی گئی تھی اس میں ریٹینشن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے, ری اپوائنٹمنٹ کا لفظ تھا. اور یہ جو ریٹینشن والا جو اب جو نئی ترمیم ہے یہ بیسیکلی آرمی ایکٹ میں کی جا رہی ہیں, اور مبینہ طور پہ ہاں جو کہ اطلاعات ہیں. تو اور اس ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کو قواعد میں جو رولز ہیں ان میں ترمیم کا اختیار مل جائے گا, اور جب وہ رولز میں ترمیم, اور رولز آپ کو پتہ ہے اس کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری نہیں چاہیے ہوتی, وہ وفاقی حکومت کیبنٹ جو ہے وہ منظور کر لیتی ہے. تو جب رولز میں ترمیم ہو جائے گی تو ایک وزیر اعظم کو یا وزارت دفاع کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کسی بھی سینئر فوجی آفیسر کو اس کے عہدے پہ ریٹین مطلب برقرار رکھنے کا ایک اختیار مل جائے گا کہ بے شک وہ ریٹائر ہو رہا ہو تو اس سے پہلے آپ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہہ دیں گے کہ بھئی ان کو ہم نے ریٹین کرنا ہے غیر معینہ مدت کے لیے. تو یہ جو قانون ہے یہ 2-3 مہینے پہلے وزارت دفاع کی طرف سے یہ چلا تھا. بظاہر یہ کسی کو شاید تسلی دینے کے لیے تھا کہ بھئی اگر آپ 1-2 دن پہلے بھی ریٹائر ہو رہے ہیں تو کوئی نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کر لیں گے اس کو. لیکن یہ بھی ایک پیغام تھا کہ موجودہ قانون میں گنجائش نہیں ہے, اس میں ہم ترمیم کرنی پڑے گی ہمیں. تو کسی پہ احسان تو جتلایا جا رہا تھا. اور اب یہ خبر جو آؤٹ ہوئی ہے یہ اس خبر کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کسی کو تعینات کرنا, اب جو سامنے نام آ رہا ہے وہ جنرل عاصم منیر کا ہے, اب تو اور مگر دوسرا پیغام بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ بھئی قانون میں تو نہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ کی مرضی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہو کہ یہ پیغام چلے اور یہ سٹوری چھپے تاکہ
اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کوئی اگر کوئی پسندیدہ امیدوار ہے جنرل عاصم منیر کے علاوہ تو وہ معاملہ اس کی طرف لے جایا جا سکے. مگر لگتا یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے مشورہ کر کے واپس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو کرونا ہو گیا ہے, تو آئندہ ایک ہفتے تک وہ کم از کم ایسے کسی سے بالمشافہ ملاقات نہیں کریں گے. مطلب کوارنٹین کر لیا کہ مجھ سے کوئی نہ ملے, کوئی نہ ملے, اور اگر جس نے بات کرنی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے کرے, ٹیلی فون کے ذریعے کرے, اور آپ کو پتہ ہے وہ ریکارڈ بھی ہو جاتی ہیں. تو کم از کم آرمی چیف بھی اب ایک ہفتے تک شہباز شریف صاحب کے قریب نہیں آ سکیں گے. تو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی ٹینس ماحول ہے جس میں بظاہر نواز شریف اور شہباز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اس پہ ڈٹ گئے ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو قریب آ کے کوئی ان کا فیصلہ بدلوانے کی کوشش کرے. تو شاید اس وجہ سے اب شہباز شریف صاحب بھی ایک ہفتے کے لیے دستیاب نہیں ہیں کسی کو. مگر دوسری طرف سمری بھی نہیں آ رہی, اور پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو لانگ مارچ ہے اس میں بھی ایک قسم کا جان پڑ گئی ہے, وہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے ان پہ. تو اس کے بعد اب ان کا بھی پریشر ہے شہباز شریف صاحب پہ. ایک طرف لانگ مارچ کا پریشر ہے, دوسری طرف جو ہے سمری بھی روکی جا رہی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ سمری اور لانگ مارچ اکٹھے ہی آئیں گے اور ان کا فیصلہ پھر کوئی اکٹھا ہی ہوگا دونوں کا. تو اب یہ صورتحال ایسی پیدا کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نازک صورتحال ہے. ایک فری فال ہے پیراشوٹرز کی, 2 پیراشوٹرز ہیں, ایک ان میں سے شہباز شریف ہیں اور ایک عسکری قیادت ہے, اور اب بڑی تیزی سے وہ نیچے آ رہے ہیں دونوں. تو دیکھیں کون پیراشوٹ پہلے کھولتا ہے. ہو سکتا ہے دونوں کے اکٹھے کھل ہو جائیں. سکتا ہے دونوں کے اکٹھے کھلیں, ہو سکتا ہے دونوں کے ہی نہ کھلیں. اچھا قیوم صاحب ایک چھوٹا سا سوال کہ ہمارا پاکستان, ہاں بس اس کو آپ میں سے کوئی بھی جواب دے دیں کہ چھوٹا سا سوال وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کی اکانومی بھی آپ کو پتہ ہے اتنی اچھی نہیں ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, فلڈز آ چکے ہیں, بہت سارے پرابلمز ہیں, ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی فلوئڈ سچویشن جس میں کہیں کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے, مطلب ہر جگہ ڈیسیژن میکنگ تو ہے نا ناصر صاحب, ایک سرٹن جو کٹ آف ڈیٹ ہے 29 نومبر کی, وہاں پہ جا کے فیصلہ ہونا نا, یہ تو جلدی کسی اور کو ہے. خیال میں کسی کو اپنے پچھلے 6-7 سال میں جو وہ کام کرتا رہا ہے ان کاموں کے لیے اب اس کو NRO کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو اس لیے اب اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اس طرح کے NRO کے بغیر اس کے لیے بعد میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو وہ جو پہلے جو رجیم چینج کا جو الزام لگ رہا ہے, تو اس مبینہ رجیم چینج کا شاید کوئی کفارہ ادا کرنے کے لیے اب کوئی اور پوزیشن لے رہا ہے. چلیں ناصر صاحب, وقت کی تنگی اور ویسے بھی اندھیرا ہو رہا ہے, ہاں ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے, اور موضوع بھی بہت سینسٹیو ہوتا چلا جا رہا ہے. اندھیر نہیں ہونی چاہیے, نیر نہیں ہونی چاہیے, نیر نہیں پہنا چاہیے تھا. ہاں دیر ضرور ہو جائے لیکن اندھیر نہ ہو. میرا سوال ویسے یہی تھا کہ اندھیری پڑ رہی ہے, نیری پہن لگی, انی پہن, پنجابی میں انی پہن لگی. شرائط دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. لانے کے بعد